चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का प्रोग्राम, बहुत प्यारा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। अभी भी कुछ बच्चे खामोश नज़र आ रहे हैं। चलें जी, इस खामोशी को तोड़िए और अच्छे अंदाज से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज भी हमारे प्रोग्राम में होंगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स जिनके ज़रिए हम कुरान पाक की बहुत सारी अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मज़ा आया हदीस पाक सुन के? कितनी प्यारी हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई और साथ में ये भी फरमाया कि बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दुरूद पाक पढ़ें तो उसके लिए हम जो अल्फाज का इंतखाब करें वो भी हमारे बेहतरीन हो। और कुछ बेहतरीन अल्फाज के साथ दुरूद पाक मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे कि है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इसके अलावा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, कितना प्यारा दुरूद पाक है। हाँ, और फिर हम जुमेरात इज्तिमा के आखिर में भी जो दुरूद पाक याद कर रहे होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे दुरूद पाक वो होते हैं, वो भी हमें पढ़ते रहने चाहिए। इंशाअल्लाह करीम इस पर हमें अजर व सवाब हासिल होगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसमें हम कारी साहब से तिलावत सुनेंगे और आपको आयत का तर्जमा बयान करेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। Quran time, Quran time, Quran time. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदह फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदअ क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब मोहम्मद उवैस हमें पारा 7 सूरह अनआम की आयत नंबर 97 और 98 की तिलावत करके सुना रहे थे। आइए अब उसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम इनके ज़रिए खुश्की और समंदर की तारीकियों में रास्ता पाओ। बेशक
ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں، اور وہی ہے جس سے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے آیات کی تلاوت سنی اور اس میں اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلاؤ آقا، مجھ کو سلاؤ آقا، مجھ کو سلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، ہم کو بچاؤ آقا، ہم کو بچاؤ آقا، ہم کو بچاؤ آقا، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم ہیں گناہوں
صدقہ اپنے نواسوں کا، صدقہ اپنے نواسوں کا، زینب کے مہماروں کا، دکھڑے میٹا آقا، دکھڑے میٹا آقا، دکھڑے میٹا مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی در پہ بولاؤ، آقا در پہ بولاؤ، آقا در پہ بولاؤ، مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی در پہ بولاؤ، مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دی پیارے بچوں، بہت پیارا کلام ہمیں عدیل احمد بھائی سنا رہے تھے، در پہ بلاؤ۔ حمزہ بھائی کلام سنا ہے آپ نے؟ بہت پیارا کلام تھا، در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی۔ ماشاءاللہ، اس کی ہر شعر میں، ہر مصرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی جا رہی ہے۔ بہت پیارا کلام ہے، اور ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پیارا پیارا کعبہ دکھائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ میں ہم سنیں گے اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے بہت پیارے پیغامات۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سنتے ہیں کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ کیا بنائے؟ رات اور دن بنائے، تاکہ تم رات میں آرام کرو اور اپنے جسموں کو سکون پہنچاؤ، اور دن بھر کی محنت و مشقت سے ہونے والی تھکن دور کرو، اور دن میں روزی تلاش کرو، جو کہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے۔ اور تم اپنی معاشی و کاروباری ایکٹیویٹیز انجام دو، اور تم پر یہ رحمت فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ تم اس کی وجہ سے اپنے اوپر اللہ پاک کا حق مانو، اس کے ایک ہونے کو مانو، اور صرف اسی کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ پاک کا رات اور دن بنانا، رات میں آرام کرنا اور دن میں روزی تلاش کرنا۔ اب بندہ دن میں کام کرتا ہے، اب جو بچے ہیں آپ لوگ پڑھنے جاتے ہیں، ہے نا، کوئی اسکول جاتا ہے، کوئی دارالمدینہ جاتا ہے، کوئی مدرسۃ المدینہ جاتا ہے، کوئی جامعۃ المدینہ جاتا ہے، اس کے بعد آ کر جو ہیں وہ آپ کے دیگر کام ہوتے ہیں، ہوم ورک ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ کھیلنا بھی ہوتا ہے، پھر آرام۔ تقریباً بچوں کی یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔
آپ لوگوں نے بھی آرام کرنا ہے. تو اب اللہ پاک نے یہ رات بنائی ہے کس کے لیے؟ آرام کے لیے. آرام کے لیے، تاکہ آپ کی جو تھکن ہے وہ سب دور ہو جائے. اب پورے دن آپ صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک کا آپ کا شیڈول تھا، پورا پیک شیڈول تھا، پھر شام میں کھیلنا کودنا ہے، پھر ہوم ورک کرنا ہے. اب تھکے ہوئے ہیں، اور اگر یہ رات نہ ہوتی پھر آرام کیسے ہوتا؟ بندہ تھکا ہوا ہے. اور اللہ پاک نے رات میں جو ہمیں نیند دی ہے، اس میں یہ نیند بھی کتنی بڑی نعمت ہے. جب بندہ سو کر اٹھتا ہے تو کیا ہماری تھکاوٹ باقی رہتی ہے؟ سب زور سے بتائیے. نہیں. ہمارے جسم کی تھکاوٹ باقی رہتی ہے؟ نہیں باقی رہتی. اب صبح صبح بندہ پھر دوبارہ فریش ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہی سارے کام کرتا ہے. اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ گھر کے کام، یا بچوں کے بڑے بھائی، آپ کے بڑے بھائی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو گھر کے بڑے مرد حضرات ہیں وہ کاموں پر جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، کمپنی میں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ بھی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ رات نہ ہوتی تو ان کی تھکاوٹ باقی رہتی، پھر اگلے دن کیسے کام کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رات بنائی سکون کے لیے. کس چیز کے لیے؟ سکون کے لیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس چیز کو بنانے میں حکمت کیا ہے جو ہم نے یہاں سنا؟ حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اپنے اوپر اللہ پاک کا حق مانے. کیا مانے؟ اللہ پاک کا حق مانے، اس کے ایک ہونے کو مانے، اللہ پاک کے ایک ہونے کو مانے، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. یہ تو صرف ایک نعمت ہے نا، رات اور دن. رات کا آنا، پھر دن کا آنا، پھر رات کا آنا. پھر اسی طرح موسم کو دیکھیں، موسم کا آنا، کبھی سردی، کبھی گرمی، پھر کبھی کوئی موسم، کبھی کوئی موسم. اور پھر ان موسموں میں، ان موسم کے اعتبار سے سبزیوں کا آنا، کیا بات ہے، پھلوں کا آنا، واہ واہ. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہم ذرا غور کریں، آلو کہاں لگتا ہے؟ زمین کے نیچے. شکرکندی کہاں لگتی ہے؟ زمین کے نیچے. پینٹس کہاں ہوتے ہیں؟ زمین کے نیچے. گاجر کہاں ہے؟ زمین کے نیچے. مولی کہاں ہے؟ زمین کے نیچے. اتنی ساری سبزیاں زمین کے نیچے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں تک پہنچا دی. کیا بات ہے، ہمیں پتہ لگ گیا. مختلف کلرز ہیں، مختلف کلرز ہیں، مختلف ذائقے ہیں، مختلف بینیفٹ ہیں. اب جو فائدہ پینٹ کا ہے اب زمین کے اندر تو ہے. اب زمین کے اندر، اب مثال کے طور پر دیکھیں اللہ پاک کی کتنی نعمت ہے، اور اللہ پاک ہی جانتا ہے. اب ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، آپ اسی زمین میں سے مولی نکلتی ہے، اس کا ذائقہ تھوڑا سا ترش ہے مولی کا. اسی کے برابر میں گاجر ہے، وہ میٹھی ہے، گاجر کا ذائقہ جو میٹھا ہے. اور وہیں برابر میں زمین پہ پینٹ ہے، پینٹس لگی ہوئی ہیں. آگے جائیں تو آلو لگے ہوئے ہیں، آلو بھی ہیں. وہی زمین ہے، وہی جگہ ہے، اور مختلف چیزیں مختلف رنگ اور مختلف ذائقوں کے ساتھ ہیں. اگر ہم اور بھی چیزیں دیکھ لیں، جیسے کہ میٹ ہے، گوشت ہم حاصل کرتے ہیں، تو اس میں بھی کتنی غذائیت، وٹامن، ہر چیز ہے، تو یہ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے. پھر پالک، اس سے ہمیں آئرن ملتا ہے. تو یوں بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ پاک. یہ تو چلیں ہم رات دن سے نکلے، کام کاج رات دن، پھر اس سے آگے دیگر ہم چلے، ورنہ زمین کا ہموار ہونا اللہ پاک کی نعمت. یہ درختوں سے آکسیجن کا آنا، درخت ہونا، یہ اللہ پاک کی نعمت. بے شک بے شک. بہت ساری نعمتیں ہیں. یہ ہمارے بدن پہ پسینہ آنا، یہ اللہ پاک کی نعمت. اچھا، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت. یہ آنکھوں کا جھپکنا، یہ اللہ پاک کی نعمت. کیا بات ہے. کتنی ساری نعمتیں ہیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی نعمتوں میں اور اضافہ چاہیے. اللہ پاک کی نعمتیں اور بڑھیں، اللہ پاک کی نعمتیں ہم پر برستی رہیں.
تو اس کے لیے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ شکر ادا کرنا ہوگا. شکر ادا کرنا ہوگا. اور وہی ہم نے یہاں سنا کہ رات دن کا آنا اس لیے کہ اپنے اوپر اللہ کا حق مانو کہ جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو اپنے اوپر اللہ کا حق مانو, اس کی عبادت کرو, اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے. پھر اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو. تو پیارے بچوں, جس نے ہمیں اتنی ساری چیزیں عطا کی, اتنی ساری نعمتیں عطا کی, تو ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ترجمہ کنز العرفان. یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے ہی بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے, اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کا گھر جنت جس کی خبریں تم نے سنی اور جس کی خوبیاں تم تک پہنچی, اس کا مستحق ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو زمین میں نہ تو ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ایمان لانے والوں پر بڑائی چاہتے ہیں, اور نہ ہی گناہ کر کے فساد چاہتے ہیں, اور آخرت کا اچھا انجام نیک لوگوں کے لیے ہی ہے. اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے. نیک لوگوں کے لیے. یعنی جنت کے بارے میں ہم نے جتنا کچھ سنا کہ جنت ایسی ہے, نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا, نہ کسی ذہن میں اس کا خیال گزرا, اور جو ہمیں احادیث کی روشنی میں بزرگان دین سے صحابہ کرام سے جو کچھ ہم نے سنا جنت کی نعمتوں کے بارے میں, کتنا سارا ہے, کتنا عظیم ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ نعمتیں کن کو ملیں گی؟ اس کو جو زمین میں نہ تو ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں, یعنی بعض لوگ پہلے وہ جو نان مسلم تھے وہ تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. تکبر مطلب تکبر سمجھتے ہیں؟ تکبر کیا کہ میں کسی چیز میں ماہر ہوں تو اب مجھے اس چیز پر تکبر ہو گیا ہے کہ میرے سے اچھا وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا, تو میں سب سے اچھا ہوں, میں سب سے اچھا ہوں. اپنی بڑائی چاہنا, اپنی بڑائی چاہنا, اپنے آپ کو بڑا ماننا, اپنے کام اچھے کرنا. ہاں, تو تکبر کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار, میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا. ارے میرے جتنا صدقہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے, میرے جتنی عبادت تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے, میرے جتنا اچھا تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, میرے جتنا اچھا تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے. تو ابھی ہم جو اس کو سن رہے تھے, تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تکبر اور فساد پھیلانا اتنے برے کام ہیں کہ بندہ ان کی وجہ سے جنت جیسی نعمت سے محروم رہ سکتا ہے. اللہ, اس کی وجہ سے تکبر اور فساد کی وجہ سے. فساد, تکبر اور فساد کی وجہ سے, فساد کی وجہ سے. یہ دو اتنے برے کام ہیں کہ بندہ ان کی وجہ سے جنت جیسی جو نعمت ہے اس سے محروم رہ سکتا ہے. اور جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بندہ عاجزی کرنے والا ہے, معاشرے میں امن و سکون پیدا کرنے والا ہے, تو یہ دونوں اتنے عظیم کام ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ جنت جیسی عظمت والی شان پا سکتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. تو لہٰذا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے قول و فعل میں کسی بھی طرح سے تکبر نہ کرے, یوں ہی معاشرے میں گناہ اور ظلم کے ذریعے فساد پھیلانے کی بھی کوشش نہ کرے. نہ کرے.
ہم غور کریں پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ تو بچوں کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہوں گی تکبر کا، لیکن بعض دفعہ یہ شیطان جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتا ہے. کھلا صحیح. جیسے کلاس میں پوزیشن پہلے لے لی، نمبر 1 پوزیشن آ گئی، مجھ سے اچھا تو کوئی لکھتا نہیں ہے، مجھ سے اچھا تو سبق کوئی سناتا نہیں ہے، میں تو سب سے بہترین تلاوت کرتا ہوں. ہاں تو اب ہر ایک پہ حکم نہیں لگا رہے ہم تکبر کا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے خود غور کر لیں. خود غور کرے بندہ. اور پھر جو دوسری بات ہے فساد پھیلانا، ظلم کرنا، اللہ اکبر، فساد پھیلانا، لڑائی جھگڑا کرنا. اب یہ دیکھ لیں ہم، اللہ پاک ہمیں غیبت سے، چغلی سے محفوظ فرمائے. نہ تو بعض دفعہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں کی بات سنی وہاں پہنچا دی، یہاں سنا 9 تھا وہاں 10 پہنچا دیا، 19 سنا 20 پہنچا دیا، تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. تو ان چغلی کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو کریں. غیبت کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ اور پھر جو یہاں کی باتیں وہاں پہنچاتے ہیں، یا ذرا سی بات پر صبر کرنے کے بجائے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، آپس میں لوگوں کو لڑواتے ہیں. بھائی اگر کسی نے، اللہ نہ کرے کسی نے کسی کی اگر کوئی بات برائی بیان کر دی ہے، آپ اس کو بھی سمجھاؤ، غیبت سے محفوظ رہو، اس کو سمجھاؤ، غیبت سے بچو، اور جو ہے وہ خود بھی بچو، اس کو بھی بچاؤ کہ بھئی نہیں کرنا، غیبت سے بچو. اور اب یہ بندہ اللہ نہ کرے جا کے دوسرے کو بتا دے تو اب دونوں میں ہو جائے گی لڑائی، دونوں میں پھڈا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. چغلی کھانے والے یہ تو فساد کروا دیتے ہیں. تو پیارے بچوں، چغلی کھانا بہت بری عادت ہوتی ہے، بہت بری بات ہے. بعض بچے بھی اس طرح کرتے ہیں نا، اگر کوئی معاملہ اسکول میں 2 بھائی جا رہے ہیں ایک ساتھ اسکول میں، مدرسۃ المدینہ میں، دارالمدینہ میں کچھ ہو گیا تو دوسرا بھاگتے ہوئے جائے گا، جا کے اپنے والد صاحب کو، بابا بھائی نے یہ کر دیا، آج تو یہ ہو گیا، آج تو وہ ہو گیا. ایک دوسرے کے بارے میں شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. جو اب کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو ٹیچر انہوں نے پینسل نیچے گرا دی، ٹیچر انہوں نے یہ کام کر دیا. تو کسی کی شکایت نہیں لگانی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے. ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہم پڑھیں، ہم گھر میں ہیں تو اپنا کام کریں. آپس میں مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی نہیں کروانی چاہیے. اور بالخصوص یہ مطلب بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور بڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے نہال بھائی. ہاں مطلب کسی کا ہنستا مسکراتا گھر، بعض بہت کم لوگوں کو نا وہ مطلب سکون آتا ہے گھر دیکھ کے کہ یہ گھر صحیح چل رہا ہے. تو اگر وہ آپس میں خواتین ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، تو وہ آپس میں سلسلہ ان کا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ گھر صحیح کیوں، تو وہاں لڑائی. اگر وہ آپس میں اسلامی بھائی ہیں تو وہاں ان کے معاملات آفس میں خراب ہو جاتے ہیں، مطلب جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں خراب ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ان بری عادتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، تکبر کرنے سے محفوظ فرمائے، چغلی کرنے سے محفوظ فرمائے. بالخصوص اللہ پاک ہمیں یہ جو ظلم و زیادتی والا معاملہ ہے، فساد پھیلانے والا معاملہ ہے، لڑائی والا معاملہ ہے، اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ نہ کرے کہیں ایسا موقع آ بھی جائے تو بچوں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور جہاں بات وضاحت دینے کی ہو، آپ کے بڑے بھائی، آپ کے والد صاحب یا ٹیچر آپ سے کسی بات کا پوچھیں کہ کیا یہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، تو وہاں صبر سے مراد یہ نہیں بس آپ خاموش کھڑے رہیں میں نے صبر کرنا ہے، بلکہ آپ نے جو حقیقی بات ہے وہ آپ نے تمیز کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں رہ کر بتا دینا ہے. صحیح. وہ پوچھیں کہ بھئی کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. لیکن بلا ضرورت سب کے سامنے کسی کی برائی بیان نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں لگانی، کسی کی غیبت نہیں کرنی. اللہ پاک ہمیں تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے اچھے پیارے پیغامات ہم سن رہے تھے اور سید غلام الیاس مدنی بھائی ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں ہوئی. اور پہلے پیغام میں ہم نے کیا سنا کہ دن اور رات اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک تو نعمت ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. دن کا آنا، رات کا آنا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، پھر رات کا آ جانا، اللہ پاک کی بچوں بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اس پر غور کریں کہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر 6 مہینے تک رات ہی چل رہی ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں 6 مہینے تک دن ہی چل رہا ہے. نارتھ پول، ساؤتھ پول کے قریب بتایا جاتا ہے کہ ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر 6 مہینے رات ہی ہے. یعنی کہ ان کے ہاں
جیسے ہمارے یہاں صبح 9 بجے سورج نکلا ہوا ہے بھائی، 12 بج رہے ہیں تو دھوپ ہو رہی ہے، 1 بج رہے ہیں تو اچھی خاصی دھوپ ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پہ چاہے 1 بج رہے ہوں، رات کے 12 بج رہے ہوں، دن کے 12 بج رہے ہوں، دوپہر کے 2 بج رہے ہوں، یا پھر جناب رات کے 10 بج رہے ہوں، جو بھی ہو وہاں پہ رات ہی رہتی ہے، ہر وقت اندھیرا 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 رہتا ہے۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ رات کے 12 بجے، دن کے 1 بجے یا رات کے 3 بجے وہاں پہ سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے نا، ان کے لیے زندگی گزارنا کتنی مشکل ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور یہ بہت پیاری نعمت ہے۔ ایک تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ کریں، اور وہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ یہ ہے، اب مثال کے طور پہ 29 جولائی ہے، تاریخ کیا ہے 29 جولائی، مثال عرض کر رہا ہوں، تو آپ اس کا جو ہے وہ پچھلے سال کا کیلنڈر دیکھ لیں، نظام الاوقات کا، نماز کی ٹائمنگس کا، اور اگلے سال کا دیکھ لیں، 2027 کا دیکھ لیں، پیریڈ ٹائمز میں آ جاتے ہیں، پیریڈ ٹائمز جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں آپ پچھلے سالوں کا بھی دیکھ سکتے ہیں، اگلے سالوں کا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سید صاحب ایکیوریٹ وہی ٹائم انہی سیکنڈز کے ساتھ، انہی منٹس کے ساتھ جو آج مغرب کا ہے، وہ اگلے سال بھی وہی ٹائم ہوگا، اس سے اگلے سال بھی وہی ٹائم ہوگا، اس سے اگلے سال بھی وہی ٹائم ہوگا، یعنی کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے کس خوبصورت انداز سے نظام کائنات کو تخلیق فرمایا ہے کہ 1 منٹ بھی سورج آگے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ سورج اپنی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ جب اس پیارے سے خوبصورت سے نظام کو ہم دیکھتے ہیں، جو بہت بڑا نظام ہے اور بہت اچھے انداز سے بالکل ایکیوریٹ نظام چل رہا ہے، تو ہمارا دل کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور بے شک وہی خدا ہے، وہی اللہ پاک ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 25 سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 14 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، جس کا ترجمہ ہے، تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں مسلمان بیر مریسی پر اترے۔ یہ ایک کنواں تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا، اور وہ دیر سے واپس آیا تو اس نے غلام سے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مشقیں یعنی پانی کے برتن نہ بھر گئے، اس وقت تک انہوں نے کسی کو پانی بھرنے نہ دیا۔ یہ سن کر اس نے ان حضرات کی شان میں برے الفاظ کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا، جو کہ آیت کا شان نزول تھا، وہ ہم سن رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، اللہ پاک کے نبی اور اللہ پاک کے نبی کے پیارے صحابی حضرت عمر کے بارے میں برے کلمات کہے، ان کی شان میں غستاخی کی، تو پھر جو ہے وہ اس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہو گئی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام کیا ہے بچوں؟ ایک واقعہ۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہوا ہے وقت ایک واقعے کا، اور ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے، یہ کون سا بچہ بتائے گا؟ جی قرآن کریم سے۔ قرآن کریم سے تو ہمارے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں قرآنی واقعات۔ کون سے واقعات؟ قرآنی واقعات۔ قرآنی واقعات۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، اب یہ واقعہ سنیں گے نا تو جن کے تو اوصاف سبحان اللہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، تو ہر زبان یہ پکارے گی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ آپ جب سنیں گے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دل سے پکاریں گے۔ ان تو بہت سارے ان کے اوصاف ہیں، سبحان اللہ، ان کی وفاداری، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور ان کا اثار، ان کا صبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب ہم ذرا غور کریں، ابھی اگر ہمیں کوئی گفٹ بھیجے ہمارے گھر، کوئی کھانا بھیجے، کوئی چیز بھیجے، تو تقریباً بعض دفعہ لوگ زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن زبان حال سے، کس سے؟ زبان حال سے، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے بول رہے ہوتے ہیں، یار اور بھی ہے تو وہ بھی لے کر آ جاؤ، اور کوئی ڈش ہے تو وہ بھی لے آؤ، گھر میں اور کیا بنا ہے، اور بھی کچھ نیاز ہے تو وہ بھی لے آؤ، یوں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہر مطلب ایک سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ بعض دفعہ اپنے خاندان والوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے عزیز رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، جبکہ ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں جو جنتی لوگ ہیں، ہم تو ان کی 11ویں منانے والے ہیں کہ جو خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھلاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سخاوت، صحابہ کی سخاوت، صحابہ کی سخاوت۔ تو بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، بکری کا جو سر ہوتا ہے نا وہ بھیج دیا۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر، مجھ سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی، یعنی جن کے پاس بھیجا، انہوں نے یہ کہہ کر کہ مجھ سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی ضرورت مند ہے، تو یہ دوسرے صحابی کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر، یہ سوچ کر کہ بھئی اس سے زیادہ تو شاید وہ حقدار ہیں، تیسرے صحابی کے گھر بھیج دیا۔ کیا بات۔ تیسرے صحابی نے، اب یہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکا، بلکہ انہوں نے چوتھے صحابی رسول کے گھر بھیج دیا، انہوں نے 5ویں کے گھر بھیج دیا۔ سب کے دل میں یہی بات تھی، سب کے دل میں یہ کیا بات، بات۔ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کا خیال، کہ بھئی مجھ سے زیادہ میرے فلاں بھائی کو ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ اس کی حاجت میرے فلاں بھائی کو ہے، مجھ سے زیادہ محتاج زیادہ وہ ہیں تو میں ان کو بھیج دوں۔ تو یوں کرتے کرتے یہ 6 صحابہ کرام کے گھر پہنچا۔ کتنوں کے گھر؟ 6 صحابہ کرام۔ 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھر یہ بکری کا سر پہنچ گیا۔ 6ٹھے صحابی رسول نے یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ، اس بکری کے سر کے زیادہ حقدار میرے فلاں بھائی ہیں، تو انہوں نے دوبارہ، 6ٹھے صحابی نے دوبارہ یہ انہی کے گھر بھیج دیا جہاں سے یہ بکری کا سر چلا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے سمجھانے کے لیے صحابہ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، نہ ان کی مثال ملتی ہے، نہ مثال بنتی، ایک سمجھانے کے لیے کہ نہال بھائی نے مجھے کوئی گفٹ دیا تو میں نے ان کو، تو انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو، اب وہ واپسی نہال بھائی کے پاس آ گیا۔ تو اس طرح، اچھا یہ مثال خالی بچوں کے سمجھانے کے لیے ہے نا، کہ بچے چھوٹے ہیں کیا سمجھیں، تو سمجھانے کے لیے۔ باقی ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین یقیناً یہ واقعے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھر وہ بکری کا سر پہنچا اور انہوں نے واپسی پہنچا دیا ان کے گھر جہاں سے یہ بکری کا سر چلا تھا، جو پہلا گھر تھا جنہوں نے ایک صحابی رسول کے گھر بھیجا تھا۔ تو یہ تھی سخاوت صحابہ کرام کی، اور یہ اتنا پیارا انداز اور اتنی زیادہ محبت صحابہ کرام کی۔ تو پیارے بچوں، تو اس موقع پر جب یہ سارا معاملہ ہوا، اس موقع پر اللہ پاک نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا آیت نمبر 9 میں؟ یعنی جب یہ سارا معاملہ ہوا نا، یہ سارا معاملہ ہوا، تو اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرمائی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ، وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا
تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صرف ایک صحابہ کرام کی ہم نے ایک وصف پہ بات کی، اور وہ وصف کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سخاوت، صحابہ کرام کی سخاوت جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا۔ اب صحابہ کرام کی بہادری الگ ہے، شجاعت الگ ہے، آپ صحابہ کرام کا علم الگ ہے، آپ کا عمل ایک وصف ہے، اتنی ساری اور ان کے اوصاف ہیں۔ بس اللہ پاک ہمیں ان سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اب خالی ہم نے ایک بات سنی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس واقعے کا ذکر پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ملتا ہے۔ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور صراط الجنان سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کیا؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت عمر بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، حضرت علی بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت بڑی شان والے ہیں، اور آپ کی سخاوت کا کیا علم ہے کہ ہم نے واقعہ سنا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس جو چیز تھی وہ اپنے بھائی کو دے دی کہ بھئی مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو یہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی وہ چیز، انہوں نے آگے پیش کر دی۔ آگے والے جو تھے انہوں نے مزید آگے دے دی، جو مزید آگے والے تھے انہوں نے ایک اور صحابی کو دے دی۔ پھر جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے دوبارہ اپنے ان بھائی کو دے دی کہ جنہوں نے وہ گفٹ جو ہے وہ چلایا تھا، بھیجنا شروع کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سخاوت کا عالم ہے، اور بہت سارے واقعات صحابہ کے مل جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا کیا عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اپنا پورا مال پیش کر دیا، کوئی ایک بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، جتنا مال تھا جو کچھ تھا وہ نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا مرتبہ بہت بلند ہے، صحابہ اکرام کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ کن کی وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی صحابہ اکرام کو یہ فضیلت اور یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، ایسا ہی ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہر پہلو سے تربیت فرمائی تھی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا؟ ہے نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے نہیں ہے؟ عبداللہ بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو سخاوت سکھائی، نبی پاک نے تربیت فرمائی، تو آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں نا کہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مثال اس پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا آخری سیگمنٹ ہوا کرتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس پتی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان بیان فرمائی گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے رسول ہیں اور سارا جہاں آپ کی امت ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ کیا بات ہے۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سب کو عام ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتیں، سارے رسول، سارے فرشتے اور جنات سب ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ کیا بات ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محتشم بھائی، بہت پیاری پیاری آپ نے باتیں بتائی ہیں اور اشعار بھی بہت اچھے پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہاں سے ایک بات یاد آ رہی ہے نہال بھائی، تو جب ایسے پیارے نبی ہیں جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں اور جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، ہمارے گھر میں کوئی بندہ اسپیشل ہو، کوئی اسپیشل بچہ ہو، یعنی کسی ماں باپ کسی بچے سے زیادہ محبت کریں یا ان کی پرفارمنس زیادہ اچھی، ایسی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں میں، تو جب ان کی پیدائش کا دن آئے تو ماں باپ کیسے خوشی مناتے ہیں، ہے نا، خوشی مناتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایسے نبی جو سب سے اعلیٰ ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اب ایسے نبی کا جب جشن ولادت آئے تو ہمیں کیسے منانا چاہیے نہال بھائی؟ دھوم دھام سے منانا چاہیے۔ بچوں کیسے منانا چاہیے؟ نہیں، جوش نظر نہیں آیا۔ کیسے منانا چاہیے؟ دھوم دھام سے منانا چاہیے۔ اور یہ دھوم دھام کیسی؟ یہ دھوم دھام ہماری ساری کی ساری شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ ہم نے گھروں کو سجانا ہے، ہم نے گھروں پر جھنڈے لگانے ہیں، ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، اور ہم نے جہاں ہم ویسے بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو اس جیسے ہی اب جو اتنی بڑی ایک گھڑی قریب ہے ہمارے، ان قریب وہ لمحات آئیں گے، تو ہم نے کیا کرنا، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے درود پاک، جیسے کہ عید آتی ہے نا پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کچھ بچے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ رمضان کا چاند نظر آیا تو اب ان کو عید کی فکر ہوتی ہے، ہمارے کپڑے کب آئیں گے، ہمارے شوز کب آئیں گے، ہماری گھڑی کب آئے گی، اب وہ عید کے دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب جو عید آ رہی اور یہ ہے عیدوں کی عید، یہ کیا ہے؟ عیدوں کی عید آ رہی ہے۔ عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید میلاد النبی۔ تو سبحان اللہ، اور اس سال کی جو عید میلاد النبی ہے یہ تو اور خاص ہے۔ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو آپ نے آ کر جو دنیا کو جگمگایا، اس کو کتنے سال پورے ہو گئے ہیں؟ 1500 سال۔ کتنے؟ 1500 سال۔ تو آپ کیسے منائیں گے؟ لائٹیں لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، درود پاک پڑھیں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتاؤ آپ کیسے منائیں گے؟ جلوس میلاد میں بھی ہم شرکت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، ویسے ہمارے پاس اور بھی اسلامی موجود ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ہم چند ہی سے نیتیں لے سکتے تھے، تو آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ اس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ ان کا اس سال جشن ولادت کیسے منا رہے ہیں، یہ آپ نے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے،
का मदनी चैनल।